अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माह तौबा किरण किस्त नंबर 6। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग मज़ीद जो हैं वो कुछ न्यू नावल स्टार्ट करने लगे हैं जो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, उनको एंड करके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उसने इंतहाई गुस्से में बाइक गेट से अंदर की ओर तेज़ तेज़ चलता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो गया। सरमद इस वक्त दोपहर का खाना खाने की नीयत से घर आया हुआ था, और चूंकि वो दोनों खाना इकट्ठे खाते थे, इसलिए वह बरामदे में टीवी लगाकर बैठा वरस्तान का इंतज़ार कर रहा था। मगर जब वरस्तान को इतने गुस्से में देखा तो उसे तशवीश होने लगी। वो उठा और वरस्तान के कमरे में चला गया, जो अपना सर हाथों में गिराए चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। सरमद इसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ है वजी, खैरियत तो है? सरमद ने पूछा तो वरस्तान ने सर उठाकर उसे देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वजी, तुम ठीक हो? सरमद इसकी आंखें देखकर यकदम परेशान हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैंने एक बार फिर उसे खो दिया है। इसके लहजे में कुछ खो जाने का खौफ था। सरमद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। किसे खो दिया है? किसकी बात कर रहे हो? सरमद ने पूछा तो उसकी अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर अपना सर थाम लिया। मुझे लगा मैं उसे पा लूँगा, जैसे वो मेरे बहुत करीब है, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से उसे फिर से खो दिया। वरदान ने नम लहजे में कहा तो सरमद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सीधा किया। क्या हुआ है? किसको खो दिया है तुमने? बताओ। दुआ सिकंदर, उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। दुआ सिकंदर? ये कौन है? कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई? सरमद ने मोहतात लहजे में कहा तो वो तंजिया हंसा। मोहब्बत? क्या तवाइफों की औलाद को मोहब्बत करने की इजाज़त होती है? नहीं सरमद, हम जैसों को मोहब्बत हो जाए तो कत्ल कर दिया जाता है। मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पूरा जिस्म अनदेखी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और कैदी किसी से क्या मोहब्बत करेगा? न जाने क्यों इसके लहजे के साथ साथ आंखें भी नम होने लगी। सरमद की आंखों में कई सवाल ने जन्म लिया। तवाइफों की औलाद? सरमद का जहन इन्हीं 3 हरूफ पर अटक गया था। हाँ, तुम पूछते थे ना कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरी वालिदैन कहाँ हैं? सरमद, मैं तवाइफों के कोठे से भाग कर आया हूँ। 9 बरस पहले की बात है। मैं इस माहौल से तंग आकर वहाँ से भाग निकला। पिछले 9 बरस मैंने कैसे गुजारे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता था मैं अपनी पहचान बदल दूंगा, मगर मैं भूल गया था कि पहचान बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, और मेरी सोच तो वहीं अटकी हुई, गिरी हुई, घटिया। उसने जुकामज़दा सांस अंदर खींचते हुए कहा, जबकि सरमद शशतर सा उसे देख रहा था। मैंने दुआ का भी दिल दुखाया। हाँ, वो मुझसे नफरत करेगी। और तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई सरमद? उसने पूछा तो सरमद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा दिया। चुप हो जाओ। अब अगर तुमने कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरमद ने उसे कंधे से लगाए झिड़का। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? वो पूछ रहा था। वजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ताल्लुक किस तबके से है। बस मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है। इसलिए आज के बाद ऐसी बातें मत करना, और इस एहसास से निकल आओ कि तुम्हारी शनाख्त की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे। अपनी शनाख्त से दूर भागना छोड़ दो। जब तक तुम अपनी शनाख्त को कबूल नहीं करोगे, इसी तरह खौफज़दा रहोगे। सरमद ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। वो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। तुम्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस दुनिया से अपनी शनाख्त छुपाने की ज़रूरत नहीं है। डट कर कहो कि हाँ, हूँ तवाइफ का बेटा। इंसान को पैदा करके इससे पूछा थोड़ी जाता है कि बताओ तुम किस घराने में जाना चाहते हो। सरमद ने कहा तो वो इससे अलग हुआ। कहना आसान है, सहना बड़ा मुश्किल है। ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में इन बातों का कोई तसव्वुर नहीं है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा तो सरमद ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम अपने अंदर ये सोच बेदार करो कि तवाइफ इस माशरे की गाली नहीं है। असल गाली तो वो मर्द हैं जो शहद की मक्खियों की तरह इनके इर्द गिर्द भिनभिनाते रहते हैं। सरमद ने कहा ना, ये किताबी बातें हैं। हकीकत में तवाइफ ही माशरे की गाली है। अगर ना ऐसा होता तो मैं कभी वहाँ से ना भागता। पता है सरमद, मेरी बहन अभी भी वहीं है। मैं आज तक खुद में इतनी हिम्मत नहीं पैदा कर पाया कि उसे वहाँ से निकाल लाऊं। मैं दिन रात इस अजियत में गुजर रहा हूँ कि मेरी बहन वहाँ कैद है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, हम निकाल लेंगे तुम्हारी बहन को वहाँ से। तुम हिम्मत करो।
सरमद को लगा इसके पास तसल्ली के लिए अल्फाज कम पड़ गए हैं। सरमद, वजदान ने उसका नाम पुकारा। जी। वो हमतन गोश हुआ। अगर मैं अपनी बहन को वहां से निकाल लाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? क्या तुम उसे अपना लोगे? वजदान ने पूछा तो सरमद की आंखें हैरत से फैल गई। वो साकत रह गया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी ज़बान किसी अनदेखे धागे से सी दी गई हो। कहा था ना, ये सब किताबी बातें हैं। धीरे से मुस्कुराकर वजदान अहमद उठा और कमरे से निकल गया, जबकि सरमद वहीं साकत बैठा रह गया। वो दोनों बुखारी पार्क के नज़दीक टैक्सी से उतर गए क्योंकि आगे का सफ़र इन्हें पैदल तय करना था। टैक्सी से उतरते साथ ही उसने एक निगाह इर्द गिर्द डाली। ये इलाका काफ़ी बड़ा था और इन्हें जल्द से जल्द पलवशा को ढूंढना था। इस तरफ देखते हैं, चलो, दुआ ने कहा तो असद उसके साथ साथ चलने लगा। वह हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर घर वालों से हमायूं के मुतालिक पूछ रहे थे, मगर यहाँ कोई भी हमायूं को नहीं जानता था। सुबह से शाम हो गई मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकते। पुलिस तो गाड़ी के नंबर की मदद से बआसानी हमायूं तक पहुंच सकती है। जब शाम के 6 बजे तो असद ने थक कर दुआ से कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात नहीं की होगी? दुआ ने पूछा तो असद खामोश हो गया। कुछ देर मजीद ढूंढने के बाद दुआ इससे मुखातिब हुई। चलो घर चलते हैं, कर दूसरी तरफ वाला इलाका देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पलवशा मिल जाएगी। उसने कहा तो असद ने सर हिला दिया। वो क्या बताता कि उसे उम्मीद नहीं थी? पलवशा? वो इसकी जानिब मुतवज्जो हुई। आज रात हम रूस जा रहे हैं, उसने बताया तो पलवशा कुछ हैरान हुई। रूस? वो हैरत ज़दा सी अपने शौहर से पूछ रही थी। हाँ रूस, क्या तुम नहीं जाना चाहती? हमायूं ने पूछा, लेकिन वो मुस्तरिब सी बैठी थी। पलवशा कहाँ खो गई हो? हमायूं ने इसको अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की तो उसने हमायूं की जानिब देखा। मगर हमायूं, मैं अपने घर वालों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि कुछ दिनों के लिए मुझे बाबा के पास छोड़ाओ। पलवशा को अचानक मुल्क से बाहर जाने वाली बात हजम नहीं हुई थी। हमायूं कुछ देर सोचता रहा, फिर खाना छोड़कर उठ गया, जबकि पलवशा इसके पीछे कमरे में आई। अच्छा, नाराज तो मत हो, तुम जहाँ करोगे मैं चली जाऊंगी, मगर एक बार मुझे बाबा या आप ही को तो बताने दो। पलवशा से अपने महबूब की नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। हमायूं ने पलट कर उसे देखा, फिर एक गहरा सांस लेकर बेड पर बैठ गया। अचानक ज़मीर की अदालत लग गई थी। अच्छाई और बुराई को अलग अलग कटहरों में खड़ा कर दिया गया। हर तरफ से नफ्स के शोर-गुल की आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो चीख चीख के कह रहा हो कि अच्छाई गुनाहगार है, बुराई बेगुनाह है। सिर्फ चंद लम्हों का खेल था। फैसला करने का इख्तियार उसे दे दिया गया था। कहा गया, बोलो, क्या चुनते हो, अच्छाई या बुराई? अच्छाई चुनोगे तो पुरसकून हो जाओगे, और बुराई चुनोगे तो ये बेसकूनी सारी जिंदगी किसी असेब की तरह तुम्हारा पीछा करती रहेगी। बोलो, क्या चुनते हो? अच्छाई को चुनोगे तो राह में रूह को छलनी कर देने वाले कांटे आएंगे, पैरों को जख्मी कर देने वाले पत्थर आएंगे, मगर मंजिल फूलों की सेज जैसी खूबसूरत और खुशबूदार होगी। और अगर बुराई को चुनोगे तो राह में रूह को तस्कीन देने वाला सामान मैसर आएगा, मगर मंजिल कांटों के बिस्तर की तरह बदसूरत और कचरे की ढेर की तरह बदबूदार होगी। बोलो, क्या चुनते हो? कोई उसके अंदर चीख रहा था। उसे फैसला करने के लिए चंद लम्हे दरकार थे, सिर्फ चंद लम्हे। नफ्स धाड़ रहा था, नहीं नहीं नहीं। समीर पूछा रहा था, अच्छाई या बुराई? इसका जिस्म ठंड के बावजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। फिर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। कुछ करना था, कुछ जल्दी करना था। अच्छाई या बुराई? समीर हाथ बांधे चेहरे पर संजीदगी सजाए पूछ रहा था। उसने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रखा। इतना शोर तो उसने पहले कभी नहीं सुना था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो चंद लम्हे और गुजरे और वो चिल्ला उठा, अच्छाई, अच्छाई। मैंने अच्छाई चुन ली, मैंने बुराई को धुतकार दिया। इसके चिल्लाने पर नफ्स मुंह फेर कर कहीं छुप गया था, जबकि समीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बुराई गुनाहगार ठहरी थी, अच्छाई जीत गई थी, और जीत तो अच्छाई का ही मुकद्दर होती है। देर या सवेर उसे अपने मकाम पर पहुंचना ही होता है। हमायूं, क्या हो रहा है तुम्हें? हमायूं की अच्छाई अच्छाई चिल्लाने पर उसके सामने खड़ी पलवशा घबरा गई थी। हमायूं ने उसकी तरफ देखा, फिर उठा और उसका हाथ थामकर अपने दिल पर रखा। वो उसे अपनी धड़कनें सुनाना चाहता था। आंखें बंद किए कितनी ही देर उसने पलवशा का हाथ अपने दिल पर लगाए रखा। पलवशा इसकी ये हालत देखकर परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी।
اسے کیا پتا تھا کہ محبت جیت گئی تھی، اور کہتے ہیں نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے، ٹھیک کہا جاتا ہے نا۔ روس کے شہر ماسکو میں میری تھامس اپنے کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے صبح ہمایوں کو میسج کیا تھا کہ سودا طے ہو چکا ہے۔ پورا دن گزر گیا مگر ہمایوں نے میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا۔ میری نے اسے بار بار فون کیا مگر اس نے فون نہ اٹھایا۔ میری کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ غصے کی حالت میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میری تھامس کو اگنور کرے، اور تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ تم مجھے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہو ہمایوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ اگر کل تک تم اس لڑکی کو لے کر یہاں نہ پہنچے تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم پھر کبھی مجھے اگنور کرنے کی ہمت نہیں کرو گے۔ وہ اپنے شیطانی دماغ میں منصوبے بنانے لگی تھی، اور میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی، اس نے سوچا اور اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے شایان سے ملنے جانا تھا، وہی اپنے بھائی کی خبر لے سکتا تھا۔ وجدان احمد نے اس دن ٹیوشنز نہیں دی تھی بلکہ کچھ دن آرام کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ کچھ لمحے اپنے ساتھ نہیں گزارے گا تو ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ شام کے وقت وہ اٹھا اور تیار ہو کر منصور ولا کی جانب آ گیا۔ آئینہ کی باتیں اس کے دل و دماغ سے مٹ چکی تھی کیونکہ اس کے لیے وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ وہ اس کی باتیں یاد کرتا۔ وہ ویسے بھی آج جو کچھ اس نے دعا کو کہا تھا اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ اگلا پورا ہفتہ وہ اسی پچھتاوے میں گزارے گا، اور پچھتاووں میں کچھ اور سوچنے کا کہاں وقت ملتا ہے۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوا اس کے کانوں سے کسی کی زور زور سے رونے کی آواز ٹکرائی۔ اب وہ آواز بلا شبہ آئینہ کی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آئینہ کے کمرے کی جانب دیکھا جس کا ٹیرس آج خالی تھا۔ وہ حیران تھا کہ آئینہ اتنی شدت سے کیوں رو رہی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دوسرے چوکیدار کو دیکھا جو ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ آئینہ میڈم کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کے سوال پر چوکیدار نے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ جیسے اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ وجدان نے نفی میں سر ہلایا۔ کمال ہے، سارے ملازم جانتے ہو اور تم بے خبر ہو۔ وہ چوکیدار شاید اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر ایک بار پھر آئینہ کے کمرے کو دیکھا۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا تو چوکیدار اس کے قریب ہوا۔ آئینہ بی بی پاگل ہیں، انہیں ہر ہفتے دورہ پڑ جاتا ہے۔ منصور صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس کا علاج کروا سکیں مگر آئینہ بی بی نہیں مانتی، اور جب انہیں پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے نا تو وہ ایسے ہی چیختی ہیں، چیزیں پٹکتی ہیں۔ ان کی اسی بیماری کی وجہ سے منصور صاحب سارے گھر والے ان پر سختی نہیں کرتے۔ چوکیدار نے انتہائی رازداری سے ساری بات اس کے گوش گزار دی۔ اس نے بات سن کر ایک بار پھر اوپر دیکھا، پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بھاگا۔ ارے لڑکی، تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں آئینہ بی بی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی کو پتہ چلا کہ تم پوچھے بغیر ان کے گھر میں داخل ہوئے ہو تو تمہاری نوکری جا سکتی ہے۔ چوکیدار پیچھے سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ وہ لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں سب ملازم اپنے اپنے کام چھوڑے سیڑھیوں کے پاس کان لگائے کھڑے تھے۔ وہ سب اسے اندر آتا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم اندر کیسے آ گئے؟ ایک ملازمہ نے اس سے پوچھا مگر وہ کوئی جواب دیے بنا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اوئے لڑکے، سب نے اسے پیچھے سے آواز دی مگر وہ آئینہ کی آوازوں کا تعاقب کرتا اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کے دروازے پر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اندر سے ابھی تک چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے یکدم دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ پنکھے سے رسی بندھی ہوئی تھی اور آئینہ وہ رسی اپنے گلے میں لٹکائے کرسی پر کھڑی تھی۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ پرفیومز کی بوتلیں فرش پر گر کر ٹوٹ چکی تھیں اور کمرہ تیز خوشبو سے مہک رہا تھا، گویا کسی کی قبر پر ڈھیروں خوشبودار پھول سجا دیے گئے ہوں۔ وجدان کے دروازہ کھولنے پر آئینہ نے اسے دیکھا، پھر سہم کر مزید بلند آواز میں رونے لگی۔ دور 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 رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا، وہ پوری قوت سے چلائی، جبکہ وجدان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آئینہ میڈم، پلیز اس رسی کو اپنے گلے سے نکالیے، پلیز آئینہ میڈم۔ وہ محتاط انداز میں چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ آئینہ اور زور سے چیخنے لگی۔ میں نے کہا نا میرے قریب مت آنا، احمد دور رہو مجھ سے، وہ کسی وحشی کی طرح چلائی تھی۔ آپ نیچے اتریے میڈم، خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آئینہ نے یکدم کرسی کو ٹھوکر مار دی۔
کرسی کی رسی کی گرفت اس کی گردن پر تنگ ہونے لگی۔ آئینہ! وجدان اس کی طرف بھاگا تھا۔ آئینہ کی ٹانگیں لٹک رہی تھیں اور اس کا سانس بند ہونے کے قریب تھا۔ وجدان نے جلدی سے اسے تھاما اور اس کی گردن سے رسی نکالنے لگا۔ باقی سب ملازم بھی اوپر آ چکے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آئینہ خودکشی کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ وجدان نے اسے رسی کی گرفت سے آزاد کروا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا کر رہی تھیں آپ؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس پر غصہ کر رہا تھا، جبکہ آئینہ کی سانس پوری طرح پھول چکی تھی اور اس کے بال ہمیشہ کی طرح چہرے پر بکھر چکے تھے۔ پانی لائیے پلیز۔ وجدان باہر کھڑے ملازموں سے مخاطب ہوا تو ایک ملازمہ دوڑ کر پانی لے آئی۔ وجدان نے آئینہ کو پانی پلایا، جس سے اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی۔ خودکشی کر کے کیا مل جاتا ہے آپ کو؟ خودکشی رہائی نہیں ہے میڈم، یہ اگلی زندگی کی قید ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے قید ہونا چاہتی ہیں؟ وہ آئینہ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ آئینہ بیڈ سے اٹھی اور یکدم اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ جو گلاس تھامے کھڑا تھا، آئینہ کی حرکت پر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ مجھے نہیں جینا احمد، مجھے نہیں جینا، مجھے رہائی چاہیے۔ اگر خودکشی رہائی نہیں دلا سکتی تو پھر کیا چیز رہائی دلا سکتی ہے احمد؟ اب آئینہ کے رونے کی آواز بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ اسے گلاس ٹوٹنے کی پرواہ نہیں تھی، وہ یوں ہی روتی رہی۔ وجدان نے ایک نظر ملازموں پر ڈالی، پھر آئینہ کو خود سے الگ کیا اور کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا؟ اگر وہ نہ پہنچتا تو آئینہ خودکشی کر لیتی، مگر وہ تیز تیز چلتا ہوا گیٹ پر پہنچا، جہاں دوسرا چوکیدار ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ آج رات کی بھی ڈیوٹی دے دیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اس نے چوکیدار سے کہا اور گیٹ سے نکل گیا۔ وجدان، سنو تو! چوکیدار پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہوں آئینہ منصور، دیوار پر لگی وہ گھڑی جو خراب ہونے کے باوجود خود کو دیوار سے جدا نہیں کر سکتی جب تک مالک کی اجازت نہ ہو۔ خزاں میں رہتے ہوئے بہار کی تمنا کرنے والی وہ پاگل لڑکی، جس کا نصیب اس کو کھل کر ہنسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں رہوں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ میں روؤں، چیخوں یا چیزیں پٹکوں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اسے پڑا تھا، احمد کو پڑا تھا۔ وہ گھبرا کر میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ میں اہم ہوں۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو سکتی ہوں؟ چلو اے دل، کچھ دیر کے لیے خوش فہموں کے سمندر کی سیر کرنے چلتے۔ چلو اے دل، کچھ دیر کے لیے محبت کی مٹی جما کر اس سے گھر بناتے۔ چلو اے دل، کچھ دیر کے لیے خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے۔ چلو اے دل۔ آئینہ، یہ رات اتنی اداس کیوں ہے؟ جیسے چاند کو گرہن لگ گیا ہو، جیسے تارے بھی اداس ہوں، جیسے کوئی کالی کوٹری کہ جس کے بند دروازے پر ایک لمبا موٹا تالا ہو، جیسے ہر سو اس اندھیرے میں کوئی کسی کو نہ دکھتا ہو، جیسے اس قیدی کے آنسو بھی خود پر خود ہی ہنستے ہوں، جیسے کوئی بچھڑنے والا ہو، جیسے غم اتنا طویل ہو کہ دل سہم کر پوچھ بیٹھے، بھلا اور کتنا ستاؤ گے، بھلا اور کتنا رلاؤ گے؟ دیکھو میری بات سنو، چیخو چلاؤ یا رو پڑو، مگر ایک بات لکھ کر رکھ لینا، ایک روز ایسا آئے گا یہ رات غم بھی گزر جائے گی، یہ قیدی سند رہائی لے کر ایک نہ ایک دن چھوٹے گا، یہ چاند بھی تب مسکرائے گا اور تارے یوں جگمگائیں گے، گویا سنہری قندیلیں ہوں، تب تم ان قندیلوں کو مسکرا کر دیکھا کرو گے، تب شاید تمہیں یاد آئے کہ کوئی کہا کرتا تھا غموں کی عمر طویل سہی، مگر رب کائنات نے فرمایا یوں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ جب اسد کے ہمراہ گھر پہنچی تو سامنے کا منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ گھر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور لوگ اندر جا رہے تھے۔ پھر اس کے کانوں سے کسی کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں ٹکرائیں۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو چکی تھی۔ چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسد کو دیکھا، جو صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، مولوی صاحب کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ اس کے کانوں میں شاید سور پھونکا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ اندھا دھند بھاگتی بابا کے کمرے کی طرف آئی جہاں لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ وہ ہجوم میں سے جگہ بناتی اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے بابا کا بستر تھا جس پر ان کا بے جان جسم پڑا ہوا تھا۔ دعا کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اسے لگا اس کا دل پھر کبھی نہیں دھڑکے گا۔ دعا بیٹی، تم کہاں تھی؟ آدھا گھنٹہ پہلے میں مولوی صاحب کی طبیعت پوچھنے آیا تھا مگر وہ تو… کسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کا نقاب کھل گیا تھا۔ وہ بابا کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ عورتیں اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھیں مگر وہ تو ساکت تھی، بالکل جامد، جیسے کوئی پتھر کا بت ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کی میت پڑی تھی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ صبح ہی تو وہ ان کو ناشتہ کروا کے گئی تھی۔ طبیعت خراب تھی مگر اتنی کہاں خراب تھی کہ دنیا چھوڑ دیتے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مر جانا اتنا آسان ہے؟ کیا بچھڑنا اتنا آسان ہے؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے۔ نہیں، نہیں، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ اتنی جلدی مر جائے؟ نہیں، یہ تو کوئی خواب تھا۔ ہاں، یقیناً کوئی بھیانک خواب۔ وہ بھی ٹوٹے گا اور بابا ہنس کر بولیں گے کہ دعا بیٹی میں تو یہی ہوں۔ مگر نہیں، اگر وہ خواب بھی تھا تب بھی نہ ٹوٹا، بلکہ قسمت نے اسے ہمیشہ کے لیے اس خواب میں رہنے کی وعید سنا دی۔ وہ حیران تھی، نہیں، ششدر تھی، نہیں بلکہ وہ ساکت تھی، یا شاید منجمد، یا شاید… کیا باپ کی موت پر بیٹیوں کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ مختص کیا گیا ہے؟ یا دنیا کی ساری ڈکشنریز وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں جو ایک بیٹی اپنے باپ کی میت کو دیکھ کر محسوس کرتی ہے؟ وہ دعا سکندر تھی، دعا جس کے باپ نے اسے بے انتہا پیار دیا، جو اگر تھی تو اپنے باپ کے دم سے۔ وہ اب رہ پائے گی مگر کیسے؟ بیٹا ہمت کرو، تمہارے ابو کی موت لکھی تھی، کسی نے اس کے کان میں کہا تھا، اور سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، دلاسے دے رہے تھے، تسلی کے الفاظ بول رہے تھے۔ دلاسا، تسلی، کیا واقعی باپ کے مرنے پر یہ دو چیزیں کافی تھیں؟ مگر انسان کے بس میں ان دو چیزوں کے علاوہ کیا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکائے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں چلے گئے تھے وہ؟ کوئی کرتا ہے ایسا اپنی لاڈلی بیٹیوں کے ساتھ؟ کوئی دیتا ہے اتنی تکلیف اپنی شہزادیوں کو؟ ہارٹ اٹیک آیا تھا مولوی صاحب کو، خدا کے فیصلے، مگر دوسری بیٹی کا بھی پورا فرض کر دیتے تو اچھا ہوتا، کوئی ہجوم میں سے بولا تھا۔ ارے دعا، پلوشا کو بھی بتا دو، وہ بھی اپنے باپ کو آخری بار دیکھ لے۔ کسی نے اسے ہلا کر کہا تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی ہل گئی۔ کہاں سے لاتی وہ پلوشا کو؟ کیسے بتاتی وہ اپنی بہن کو کہ ان کی گھنی چھاؤں سے محروم کر دیا گیا ہے؟ شاید وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ سامنے باپ کی میت تھی اور بہن گمشدہ۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ یا ربی، یا ربی، اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے رب کو پکارا۔ آنسو گالوں پر موتیوں کی مانند بکھر رہے تھے۔ یا ربی، ایک سسکی، یا ربی، دوسری سسکی، یا ربی، اور کئی سسکیاں۔ دعا بیٹا رو لو، دل سسک رہا تھا، وہ کیسے بتاتی؟ یا ربی۔ اس نے اپنا سر بابا کے بازو پر رکھ دیا۔ جس دن باپ مر جاتا ہے اس دن سے بیٹیوں کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ اس دن سلطنت الٹ دی جاتی ہے، اور سلطنت الٹ جانے کا غم سمجھتے ہو؟ کتنی ہی دیر وہ بابا کے بازو پر سر رکھ کر لیٹی رہی، پھر کسی عورت نے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ بیٹا، آج اپنے بابا کو جی بھر کر دیکھ لو، کیونکہ پھر کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس نے سنا، مجھے میرے بابا کا لمس محسوس کرنے دینا خالہ، پھر کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اسے لگا وہ گونگی ہو گئی ہے، شاید گونگا ہونا ہی بہتر تھا۔ اتنے میں کچھ برد بابا کی طرف لگے، لپکے، وہ انہیں غسل دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ دعا نے کوئی مداخلت نہیں کی، وہ بس چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی۔ ایک عورت نے اسے سینے سے لگا دیا۔ حوصلہ رکھو بیٹے۔ کیسا رکھنا تھا حوصلہ؟ یہ نہیں بتایا تھا۔ پلوشا کو فون کرو، اسے بلاؤ، صبح تک مولوی صاحب کی تدفین ہو جائے گی۔ عورت نے کہا تو وہ ان سے الگ ہوئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور اپنا چہرہ ڈھانپ کر کمرے سے نکل آئی۔
صحن میں اسد کچھ مردوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً ان کے پاس آیا۔ آپی، بہت افسوس ہوا۔ اسد نے سر جھکائے کہا تو دعا نے گہرا سانس دے کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب دیے بنا گھر سے نکل گئی۔ کئی لوگوں نے اسے پیچھے سے آوازیں دی مگر وہ نہ رکی۔ اسد اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ رکیں آپی، بات تو سنیں۔ وہ اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اللہ خیر کرے، یہ دعا اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ گھر میں سے موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا تھا، اور سب کے ذہنوں میں اس خیال نے ضرور جنم لیا تھا کہ شام کو دعا اسد کے ساتھ کیوں آئی تھی، اور مولوی صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک کیسے آ گیا؟ کیا کچھ ہوا تھا مولوی صاحب کے گھر؟ کئی دماغ ان سوچوں میں گم تھے، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اندھیری سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسد بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کہاں جا رہی ہیں پلیز بتائیں تو؟ اسے دعا سے خوف آنے لگا تھا، مگر دعا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی چلتی رہی۔ کبھی دیکھا ہے کہ جسم سے روح نکل جائے اور جسم پھر بھی حرکت کر رہا ہو؟ کبھی سنا ہے کہ کسی پری کے پر کاٹ کر انہیں زمین میں دفنا دیا گیا ہو؟ بہت مشکل ہے، ضبط ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی کے سامنے رو نہیں سکتے، آپ کسی کے سامنے دھاڑے نہیں مار سکتے، آپ چیخ چیخ کر سب کو اپنا دکھ نہیں بتا سکتے۔ کاش میں بھی کمزور ایک لڑکی ہوتی، کاش میں بھی سب کے سامنے رو سکتی ہوتی، مگر کاش تو کاش ہی ہوتا ہے نا۔ اس رات بابا کی میت کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ بس دعا، تم بھی بابا کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤ۔ کاش ایسا ممکن ہوتا، مگر کہاں ممکن ہے خود کو اپنے پیاروں کے ساتھ دفن کر دینا؟ پتہ ہے، مجھے لگا میں مر گئی ہوں، مجھے لگا آج میں قبر میں اتاری جاؤں گی، مجھے لگا آج میرا حساب کتاب ہوگا۔ کوئی ایسے بھی دامن چھڑاتا ہے کیا؟ میں کس سے شکوہ کرتی؟ رب سے؟ کیسے کرتی؟ وہ تو مجھے مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس رات پولیس اسٹیشن میں خوب شور مچایا، مگر وہ میری بات سمجھ نہیں رہے تھے۔ میں نے اس رات دیوانوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈا، مگر وہ نہیں ملی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میں گھر آ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے پیارے سے بابا کو لے کے جایا گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ منو مٹی تلے سو جانا چاہتی تھی، مگر میری سانسیں کیوں نہ کھینچی گئیں۔ کیا تھا اگر ملک الموت میری بھی روح قبض کر لیتا؟ کیا تھا اگر مجھ پر وہ قیامت نہ ٹوٹتی؟ کیا تھا؟ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں اس چار دیواری میں اکیلی رہ گئی۔ کئی بار اپنے کمرے میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی، کئی بار میں نے غصے میں چیزیں توڑی تھیں۔ ہم لڑکیاں بھی نا بہت عجیب مخلوق ہیں، ہم سب اپنے اندر آنسو چھپائے باہر سے مسکراتی رہتی۔ مجھے لگتا ہے منافقت کا لفظ ہم لڑکیوں کے لیے بنا ہے۔ اس روز ہمایوں نے بہت عرصے بعد نماز پڑھی تھی۔ اس نے کئی برسوں بعد خود کو روتے پایا تھا۔ پلوشا اس کی حالت پر حیران و پریشان تھی، مگر اس کے کئی بار پوچھنے پر بھی وہ ہمایوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ کیسے اقرار کر لیتا کہ اسے پلوشا سے محبت ہو گئی تھی؟ جس محبت کا وہ ڈرامہ کرتا آ رہا تھا، آج جب اس محبت نے اس کے دل پر دستک دی تھی تو وہ حیران تھا۔ وہ محبت جو غلط سمجھا تھا، مگر اب وہ محبت کے معاملے میں سمجھدار ہونے لگا تھا۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ جب مغرب کے وقت پلوشا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو اس کے دوپٹے پر آگ لگ گئی، مگر وہ بے فکری سے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ جب آدھے سے زیادہ دوپٹہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہمایوں کچن میں داخل ہوا اور آگ دیکھ کر پلوشا کی طرف بھاگا۔ پلوشا! پوری قوت سے چلاتے ہوئے اس نے پلوشا کا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ پلوشا سہم کر اپنے جلے ہوئے دوپٹے کو دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے اسے یہ سمجھنے میں لگ گئے کہ ہوا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ چلو باہر، کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا بنانے کی، میں بنا لوں گا۔ ہمایوں فکر مندی سے جھڑکتا ہوا اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ ہمایوں، اگر میں مر جاتی تو؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی تم اتنی جلدی میری جان نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمایوں نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ روتے ہوئے میں مسکرا دی۔ وہ تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، لیکن ہمایوں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پلوشا نے کہا تو ہمایوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں صبح ان سے ملوانے لے جاؤں گا، پکا؟ پلوشا کی آنکھیں چمکیں۔ نہیں کچا، ہمایوں نے کہا تو پلوشا اسے گھور کر رہ گئی۔ عین اسی وقت کی بات ہے جب ملک الموت نے سکندر حسین کی روح قبض کی تھی، اور دوپٹے کو آگ لگنا محض اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ چیزیں ہمیشہ ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی
حالات ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتے، اور ایسے میں انسان تھک کر خود سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں تھا، کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ اس نے سرمد کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو سرمد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ رات کے اندھیرے نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور وہ دونوں وشتان کے کمرے میں کمبل میں گھسے بیٹھے تھے۔ سرمد ہمیشہ کی طرح 2 چائے کے کپ بنا کر لایا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو وجی، اگر ہر چیز ہماری مرضی سے چلتی تو ہم اللہ کو یاد کیسے کرتے؟ سرمد نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ مگر تم مالک کی بیٹی آئینہ کی بات کر رہے تھے۔ سرمد نے اسے یاد دلایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے آئینہ کا چہرہ آیا، جس پر اس کے گھنگریالے بال ہمیشہ بکھرے رہتے تھے، اور آئینہ منصور کے سوا ہر انسان کو اس کے چہرے پر بکھرے بالوں سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ خودکشی کرنے والی تھی، وہ خود کو مارنے والی تھی۔ مجھے لگا وہ وہیں کھڑی ہیں جہاں کچھ سال پہلے میں کھڑا تھا۔ میں نے بھی اسی طرح پنکھے سے رسی باندھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی ویرانی دیکھی جو میری آنکھوں میں تھی۔ وجدان نے دھیرے دھیرے کہا، تم نے بھی کبھی خودکشی کی کوشش کی تھی وجی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سرمد چائے پینا بھول گیا۔ جب میں حویلی سے بھاگا تھا اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں پوری رات سڑکوں پر گھومتا رہا۔ وہ کہتے کہتے کہیں دور کھو گیا۔ اے لڑکے، اٹھو، میری دکان کے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ 9 برس پہلے جب وہ حویلی سے بھاگا تھا تو اس نے وہ رات سڑکوں پر گزاری تھی، اور صبح کو تھک کر ایک دکان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب دکاندار آیا تو اس نے وجدان کو سختی سے مخاطب کیا۔ اس 12 سالہ وجدان نے سر اٹھا کر دکاندار کو دیکھا۔ گھور کیا رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر دکاندار کافی غصیلا معلوم ہوتا تھا۔ وجدان خاموشی سے اٹھ گیا اور سڑک پر چلنے لگا۔ وہ بے دھیانی میں چل رہا تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی اسے رونتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بے سدھ ہو کر سڑک پر گر گیا۔ اسے یاد تھا جب وہ ہوش میں آیا تو کسی کے گھر میں موجود تھا۔ ابھی کچھ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ ارے بچے، تمہیں ہوش آ گیا؟ شکر الحمدللہ۔ وہ آدمی خوش ہوا۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں انکل؟ اس نے پوچھا تو وہ آدمی مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہم بھی اتفاق سے اسی ہسپتال میں موجود تھے جس میں تم زیر علاج تھے۔ جب معلوم ہوا کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو تو سوچا تمہیں اپنے گھر لے آؤں۔ میرے دوست بھی یہیں رہتے ہیں، تمہیں ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ اس آدمی نے بتایا تو ننھے وجدان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے اپنی بہن نور بانو کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا، ہم یہ سب بیچتے ہیں، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ اتنا مال ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس آدمی نے ایک پلاسٹک کی تھیلی اسے دکھائی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ یہ دوائی ہے، تم ہماری ٹیم کا حصہ بنو گے؟ کیا تمہیں مال چاہیے؟ اس آدمی نے پوچھا تو وجدان نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ مال ہی تو چاہیے تھا۔ اس کے جواب پر اس آدمی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پلاسٹک کی تھیلی میں موجود نشہ وجدان کی معصومیت پر حیران تھا۔